बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी कासमी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 27 जुलाई है, सोमवार का दिन है और 3 नए महाज को जंगो जदल के मामलात में बड़ी अहम किस्म की जो अपडेट्स आई हैं, खबरें हैं, वो पहले आपके सामने खुलासा, फिर उसकी तफसील और तज्जिया। एक तरफ तो 2 हफ्तों की शदीद जंग के बाद कतर, ओमान, पाकिस्तान सालसी कर रहे हैं। ईरान के अबनाए हरमस पर मामलात हल नहीं हो रहे और ट्रंप मैदान जंग में शिकस्त के बाद बावला होकर सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तस्वीर की भरमार कर रहा है, दुनिया का मुहाफ़िज़ होने का दावा दे रहा है। और 2 बड़े कार्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ईरान की जो जंग है वो अब यूक्रेन की तरफ मुंतकिल हो रही है। दोनों इतराफ से हमलों के दावे भी शुरू हो गए और यूक्रेन को इस जंग में क्यों लाया जा रहा है, इसकी मैं तफसील आपको बताता हूँ। और फिर ईरान ने जो अभी 2 हफ्तों में तबाही निकाली, उसकी भी अभी एक तो इराक में भी अमरीकी बेस के ऊपर दोबारा हमले हुए और अमरीका इसराइल की जो बड़ी मीटिंग है उसमें अब जवाबी कार्रवाई का 15 घंटे से ईरान का 30 मिनट का फ़र्क कैसे रह गया। फिर यमन का भी सऊदी अरब पर हमला हुआ, 3 टैंकर्स बहरा अहमर में और सऊदी ड्रोन्स मार गिराए और कतर ने भी पाकिस्तान से दिफाई मुआहदे की तैयारी शुरू कर दी। मशरिक़ वस्ता में इस वक्त एटमी हथियारों की दौड़ भी शामिल और पाकिस्तान की तरफ हालात में एक तरफ तो बलोचिस्तान से ख़तरनाक वीडियोज़ का सिलसिला जारी और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का बाइकआउट का पूरा मामला बदल गया। लाखों का जो इस वक्त ट्रावला कोर्ट से मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च चल रहा है, वो गेम चेंजर कैसे बन रहा है। मरकजी हुकूमत इस वक्त नून लीग की दाव पर लग गई है। एस्टेब्लिशमेंट की पूरी गेम भी उल्टी जा रही है। स्ट्रीट मूवमेंट में जो अलीमा खान इमरान खान की रिहाई के लवाजमात पूरे कर रहे हैं और आज एक और कामयाबी उमर अयूब जो सामने आए, 50 साल सजा पाने वाले। अब ये सारे मामलात किस तरफ जा रहे हैं ये भी तफसील आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले अभी ईरान के जो 14 दिनों में कुवैत, उर्दन, बहरीन, ओमान पर हमले हुए, उनकी मज़ीद तफसीलात सेटेलाइट तस्वीर आ चुकी हैं, जिसमें उर्दन में शाह फैसल एयरबेस मुकम्मल तबाह और इसमें जो ईरान ने 14 दिन में जितने दावे किए थे वो तफसीली सबूत वो जारी कर रहे हैं। उर्दन में शाह फैसल एयर बेस के साथ साथ इराक में जो अमरीकी सफारत खाना, हरीद एयर बेस, ऐन अल असद एयर बेस और बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, कुवैत के अंदर अल सालम एयर बेस, आरिफ जान कैंप, बोहरंग और पासदारान इनकलाब के जो बाकी तफसीलात थी वो इस वक्त सारी की सारी सबूत के साथ आ चुकी हैं। ट्रंप का फौजी कीड़ा फिलहाल जंगों का जो शौक है वो मरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अमरीकी जर्नेल उसके कानों की खिड़कियां कैसे खोल रहे हैं। बड़ी ब्रीफिंग हुई, वहां डोनाल्ड ट्रंप को ये बताया गया कि जो जवाब ईरान का 15 घंटे बाद आता था अब 30 मिनट में आ रहा है। हालात अब इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि नेतन्याहू से मुलाकात है आज और उस पर फिर ये बड़ा फैसला होना है कि ये जो सीज़ फायर पहले हासिल करनी है। सीज़ फायर की कोशिश में इस वक्त कतर, ओमान और पाकिस्तान को फिर इस्तेमाल करने के लिए वक्त हासिल करने की, ताकि दोबारा हमले की तैयारी की कोशिश करें। वजह क्या है कि अमेरिका के जदीद हथियारों का ज़ख़ीरा इस वक्त 38% इस्तेमाल हो चुका है। ABC ऑस्ट्रेलिया की पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम में ख़ासतौर पर पैट्रियाट, थॉड और SAM-3 ये बड़ी तेज़ी से इस्तेमाल हुए हैं। 1000 से ज़्यादा टोमाहॉक मिज़ाइल, 1100 से ज़्यादा जैसम मिज़ाइल और 70 से ज़्यादा प्रिसिशन स्ट्राइक मिज़ाइल इस्तेमाल हुए हैं। इस ज़ख़ीरे को भरने के लिए इन्हें साल लगेंगे, इसीलिए सीज़ फायर की बड़ी अशद ज़रूरत है। लेकिन सीज़ फायर ईरान ज़ाहिर नहीं मान रहा, अब नाए हरमस कंट्रोल नहीं छोड़ रहा और दूसरे भी जो 2 बड़े मामलात शुरू हो गए, जिसमें एक तरफ तो पहले पाकिस्तान को शामिल करने की पूरी कोशिश हुई सऊदी अरब की तरफ से यमन की जंग में $6 अरब के मुआहदे की कर्ज के तौर पर जो दिया जा रहा था, यहाँ 25,000 पाकिस्तानी मांगे गए और ये सरेदस्त बड़ा मामला है क्योंकि सऊदी अरब इस मुआहदे में अमरीकी अड्डों की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी फ़ौज को लाया था, आपको याद होगा। अब यमन के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश है, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त इसराइल अमेरिका के लिए कि एक तरफ इसराइल को पता है कि ये जंग जीतने के बाद ईरान, लेबनान, गज़ा में पेशकदमी करेगा। अमेरिका को खतरा है कि ये एटमी हथियार बनाएंगे जो पहले नहीं बनाए थे और अब नाए हरमस कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन हारेगा और दूसरी तरफ अरब दुनिया को खतरा है सऊदी अरब को सबसे बड़ा जो इस वक्त यमन से। यमन में जो अभी सऊदी अरब पर हमला हुआ रात को, बड़ा ख़तरनाक हमला था और ये हौसियों का वो ऐलान था कि सऊदी अरब के तेल की तनसीबात और जो बहरा अहमर समेत इनके जहाज़ों को हम नुकसान पहुँचाएंगे जो यहाँ से गुजरेंगे। उसमें उन्होंने सूबल जवाफ में जहाँ सऊदी अरब के ऑयल टैंकर्स हैं वहाँ हमला किया। 3 ऑयल टैंकर सऊदी अरब का निशाना बनाया जो बहरी पाबंदी से निकलने की कोशिश कर रहे थे। 16 के करीब सऊदी जहाज़ वापस मुड़ गए और बहरा अहमर और इस वक्त जो बहरा अरब और खलीज अदन, यहाँ कोई सऊदी जहाज़ जो गुजरने की कोशिश नहीं कर रहा। ये मामला बड़ा पेचीदा हो चुका है क्योंकि आलमी तवानाई से जुड़ी हुई है। हौसी अब एक गोरिल्ला ग्रुप नहीं रहे, इनके पास तवील फासले पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिज़ाइल, क्रूज़ मिज़ाइल और ड्रोन, समाद और कासिफ, ये जो 2018 में सऊदी की आदत में इनके लीडर मारे गए थे उनके नाम पे हैं, या सूरह फील की आयात की तरफ इशारे। ये बकीक में, अरामको में और खरीस में, इन तीनों मकामात पर इन्होंने 50% तेल की सप्लाई जो मुकम्मल बंद हो चुकी है। सऊदी अरब के जो बंदरगाहें हैं जजान, जिब्बा और इनका जो रास्ता वहाँ से रास तनुरा जहाँ से तेल निकलता है, ये इनके निशाने पर है। अबहा एयरपोर्ट, रियाज और जद्दा के हवाई अड्डों पर भी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन इन्होंने सऊदीया की तरफ नस्ब किए हुए हैं। और एक गैर रवायती जंग जिस तरह ईरान ने अब नाए हरमज़ में शुरू की थी,
اب یہاں امریکہ اور اسرائیل جس طرح دنیا کا سب سے بڑا بجٹ رکھتے ہیں اور ابنائے حرمز نہیں کھلوا سکے، سعودی عرب بھی دنیا کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ میں شامل ہونے والے ممالک ہیں، اور حوثیوں کے سامنے اس غیر روایتی جنگ میں پھنس چکے ہیں، کیونکہ یمن کا ایک تو ظاہر ہے پہاڑی علاقہ ہے، بڑا مشکل ہے، فضائی بمباری سے ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ایران پر 30,000 حملوں سے اگر امریکہ اسرائیل نہیں کامیاب ہو سکے تو یمن تو 2015 سے یہ بمباری برداشت کر ہے۔ اب ابنائے حرمز کی طرح باب المندب ایک بہت بڑی ہڈی بن چکی ہیں، اس کا حل نکل نہیں رہا۔ اسرائیل کے چینل کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے ملٹری کمانڈرز اور ان کے جو حکومت کے بڑے لوگ ہیں ان کی میٹنگز ہو چکی ہیں اور بڑے پیمانے پر حملہ سیز فائر کے بعد ہوگا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ میں ٹرمپ اپنا آخری کارڈ بھی استعمال کر رہے ہیں، اور یہ کارڈ ہے یوکرین۔ اس کے کندھے پر بندوق رکھ کے یورپ کو اس جنگ میں شامل کرنے کی آخری کوشش ہے۔ یوکرین کی طرف سے ایران پر پہلا حملہ ہو چکا ہے، اور ایران کی قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں انہوں نے آج یوکرین کو جواب دینے کی اور بڑی شدت سے جواب دینے کی خطرناک دھمکی دی ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے ایران پر الزام لگایا کہ یہ یوکرین پر پہلا حملہ انہوں نے کیا، اور وہ حملہ یہ تھا کہ یہ روس کو ٹیکنالوجی دے رہے ہیں، شہید ڈرون دے رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں دے رہے ہیں، جس سے یوکرین کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ میں چونکہ روس کی یہ مدد کر رہے ہیں اس لیے ہمارے حملے ایران پر جائز ہیں۔ اب یہ منطق دیکھی جائے تو امریکہ، یورپی یونین اور تمام ممالک یوکرین کو بھی ہتھیار دے رہے ہیں، تو روس کو پھر ان یورپی ممالک پر بھی، امریکہ پر بھی حملے کرنے چاہیے۔ چین بھی ہتھیار دے رہا، بلکہ عرب ممالک کے ساتھ یوکرین کی ڈیل ہوئی، دفاعی ڈیل ہوئی، ہتھیار دے۔ پاکستان کی طرف سے یوکرین کو باجوہ کے دور میں دھڑا دھڑ ہتھیار دیے گئے تھے، تو اس منطق کے تحت روس بھی حملے کرے۔ لیکن مسئلہ اصل میں ہے کہ یوکرین روس کا یہ جو مقابلہ ہے وہ ڈرونز میں ہو نہیں سکتا۔ شہید ڈرون جو ہے وہ اس وقت اس جنگ میں سب سے بڑا ہتھیار بن چکے ہیں، اور امریکہ اسرائیل اگر اس پہ قابو نہیں پا سکے، امریکہ کے پاس تو یہ ڈرونز نہیں ہیں کہ وہ ایران پر ایسے حملے کرتا، ان کے پاس بڑے بڑے میزائل ہیں، آپ کو پتہ ہے بڑے مہنگے میزائل ہیں، روس کے پاس بھی ہائپر سونک مہنگے میزائل بھی ہیں، اور یہ ڈرونز بھی ہزاروں کی تعداد میں انہیں ایران سے مل رہے ہیں، کہ وہاں ایران میں آپ کو پتہ ہے ڈرونز کی پروڈکشن میں دنیا کی سب سے تیز رفتار کاٹیج انڈسٹریز بن چکی ہیں، گھروں میں بن رہے ہیں۔ تو یوکرین میں جس طرح ابھی بحر کیسپیان پر جہاز پر حملہ ہوا کہ روس کے لیے یہ وہی ڈرون جا رہے تھے، اور یہ عین اس وقت ہوا جب نیتن یاہو ٹرمپ سے ملنے کے لیے آج پہنچا ہے۔ یوکرین کا صدر اس وقت دونوں کو بتا رہا ہے، ٹرمپ کو اور نیتن یاہو کو، کہ میں بڑا اہم ہوں اس جنگ میں، اب میں آپ کی مدد کروں گا، پورے یورپ کو کھینچ کے لاؤں گا۔ یہ یاد رکھیں کہ یوکرین ایران کی کوئی زمینی سرحد نہیں ہے، جنگ ان کی بحر کیسپیئن پہ ہی ہو سکتی ہے۔ جو ڈرون روس اور ایران کے ہیں آپ کو پتہ ہے سمندری تجارتی راستوں پر، وہیں پر نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور مشرق وسطیٰ میں جو یوکرین کی اسپیشل فورسز موجود ہیں، سوڈان میں، افریقی ممالک میں روس کا ویگنر گروپ ہے، یہاں کی پراکسیز ہیں، ایران کے خلاف لڑنے کے لیے مشرق وسطیٰ میں یوکرین مدد کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اس میں ظاہر ہے پھر یورپی ممالک جیسے پولینڈ، رومانیہ یا برطانیہ ہے، کیونکہ نیٹو کے امدادی انفراسٹرکچر پر حملہ ہو تو نیٹو کے ایک ملک پر حملہ پورے نیٹو پر حملہ، یعنی پوری جنگ میں کودنا پڑے گا۔ تو ٹرمپ کی جو اتحاد بنانے کی ناکامی تھی، یہ اس کا آخری کارڈ ہے کہ امریکہ، یورپ، اس کو پتہ ہے کہ جس طرح عرب ممالک، ہندوستان، حتیٰ کہ پاکستان تک وہ محنت کرتا رہا، وہ جنگ میں نہیں آئے، اب یوکرین کے ذریعے وہ پورے یورپ کو اس جنگ میں لانا چاہتا ہے۔ تو یہ نیا معاملہ شروع ہونے والا ہے، اب دیکھتے ہیں یہ کس طرف جائے گا، اس کی تفصیل میں آپ کو دیتا رہوں گا۔ پاکستان کے حالات کی طرف آئیں تو وہاں بلوچستان کے حالات ابھی انتہائی کشیدہ اسی طرح، ایک طرف کالعدم تنظیمیں سیکورٹی فورسز کی شہادتوں کے دعوے کر رہے ہیں، دوسری طرف فتنۃ الہندوستان کے نام پر آپریشن بھی جاری ہے، دونوں اطراف سے بھاری نقصانات بھی ہو رہے ہیں۔ کالعدم تنظیمیں جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی میں کواد کاپٹر تک استعمال کر رہے ہیں، ان کی جو جاری ویڈیوز ہیں اس میں ایف سی کے کیمپ پہ ابھی واشوک پر حملے کی انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے۔ ابھی ایک آپریشن میں کیپٹن عاقب نامی نوجوان افسر بھی شہید ہوا ہے، باقی کچھ اور فوجیوں کی بھی ایسی اطلاعات ہیں۔ مستونگ کے علاقے میں بھی اسی طرح مسلح جھڑپیں جاری ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی ان کا پروپیگنڈا جاری ہے دونوں طرف سے۔ خاران میں جو سی ٹی ڈی قافلے پر حملے کی ہلاکتوں کی اطلاعات تھی، وہ سیکورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ جی وہ پروپیگنڈا ہے، لیکن امن و امان کے حوالے سے حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ اغوا برائے تاوان میں اس وقت بہت بڑا اضافہ ہو چکا ہے، اور عوام جو احتجاج کر رہی ہے وہاں سرعام گولیاں بھی چل رہی ہیں، اور آپریشن عزم بھی آپ کو پتہ ہے روزانہ ویڈیوز ہیں۔ تو دونوں طرف سے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں وہ دھڑا دھڑ کالعدم تنظیموں کی یا سیکورٹی فورسز کی حملوں کی ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، لیکن حالات جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں، یہ کہا جائے تو آسان کنٹرول سے باہر ہے۔ آزاد کشمیر کی اگر بات کریں تو وہاں آج بظاہر انتخابات کے دن ہے، الیکشن کا دن ہے، پولنگ سٹیشن مکمل طور پر اس وقت قبرستان نظر آ رہے ہیں، ویران نظر آ رہے ہیں، اور یہ عوام کی طاقت ہے، مکمل بائیکاٹ۔ عملے کے وہاں الیکشن کمیشن کے لوگ راہیں بچھا کر بیٹھے ہیں، کوئی ووٹر آئے ووٹ ڈالے، کوئی نہیں آ رہا تو پھر موبائل پہ کینڈی کرش کھیل رہے ہیں۔ اس وقت وہاں پولنگ سٹیشنوں پر ہو کا عالم ہے، میرپور میں خاص طور پر جہاں مکمل خاموشی، 13 حلقوں کا یہ الیکشن ہے، اور وہاں 13 ووٹر بھی نظر نہیں آئے۔ یہ کشمیر کے جو میرپور، کوٹلی، بھمبل کی وہاں 296 امیدوار ہیں، لیکن ایک بھی گراؤنڈ پر کوئی نظر نہیں آیا۔
ورنہ پولنگ اسٹیشنوں پر سپورٹرز ہوتے ہیں, ووٹرز ہوتے ہیں, الیکشن کا ماحول ہوتا ہے. ڈڈیال میں دیکھیں, میرپور سیکٹر دیکھیں, راج محل دیکھیں, جہاں کی بھی ویڈیوز دیکھیں وہاں مکمل بائیکاٹ نظر آ رہا ہے. حکومتی عسکری اور نون لیگ کے صحافی, پیپلز پارٹی کے صحافی, ان کے چاہنے والے پرانی ویڈیوز کو شیئر کرنے پر مجبور ہیں. عوام اپنی طاقت جو ہے وہ دکھا رہی ہے لانگ مارچ میں. وہ جو ویڈیو مناظر آ رہے ہیں وہ بھی سارے حقائق کھل کر سامنے آ چکے ہیں اب, کہ کتنی بڑی تعداد میں عوام اکٹھے ہیں. یہ الیکشن مسلم لیگ نون کے لیے ڈو اینڈ ڈائی والا الیکشن ہے, ٹیسٹ کیس ہے. اگر آزاد کشمیر میں الیکشن نہ جیتے تو شہباز شریف کی مرکز میں حکومت ختم ہو جائے گی. یہ جو نواز شریف نے جلسے میں اپنا وزیر اعظم بننے کا نعرہ لگایا وہ اسی لیے تھا کہ جس طرح 8 فروری کے الیکشن میں اسے وزیر اعظم بنا کر لایا گیا لیکن ہوا نہیں. پنجاب میں انہیں پتہ ہے نون لیگ پوری الیکشن ہار گئی, یہاں اسٹیبلشمنٹ نے انہیں عوامی مقبولیت ثابت کرنے کے لیے موقع دیا ہے کہ آزاد کشمیر ٹیسٹ کیس ہے. لیکن یہ ٹیسٹ کیس اس لیے ہار چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہاں اپنا تحریک استحکام کو بھی چھوڑ دیا, علیم خان بھی میدان میں. تو اب دوسری طرف لانگ مارچ بھی عروج پر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اب 5 بجے کے بعد پولنگ کے کیا حالات ہوں گے, وہ اگلے انشاءاللہ ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ابھی جو دوسرا سب سے بڑا معاملہ اس وقت علیمہ خان کی کیمپین, خان رہائی کے لوازمات تقریباً پورے ہیں, بڑی کامیابی سے چل رہی ہے. خیبر پختونخوا ریڑھ کی ہڈی آپ کو پتہ ہے اس پورے تحریک میں ہے. جو ریلیاں عوام کا جوش و خروش لگ رہا ہے وہ اگر آپ BBC کی ویڈیوز دیکھیں تو جس طرح فاطمہ جناح عوام میں نکلی تھیں, مناظر بالکل وہی ہیں. فاطمہ جناح بھی قائد اعظم کا نظریہ لے کے علم اٹھا کر نکلی, علیمہ خان بھی اپنے بھائی کا اس وقت نظریہ لے کر نکلی ہیں. فاطمہ جناح کے بھائی کو بھی ظالموں نے زیارت میں شہید کیا. قائد اعظم TB کے مریض تھے, زیارت میں کوئی اسپتال نہیں تھا جہاں لے جایا جائے. اور پھر یہ اکثر ہم کہتے ہیں نا قائد اعظم 2-3 سال رہتے تو پاکستان میں کیا ہو جاتا, اللہ کا شکر ہے نہیں رہے, ورنہ ان پہ بھی غداری, دہشت گردی اور قتل و غارت کے مقدمات ہی ہوتے, وہ بھی قید تنہائی میں ہی ہوتے. آج ہم انہیں ایسے ہی یاد کرتے ہیں. علیمہ خان تاریخ اس پہیے کو گھمانے کی کوشش کر کے پاکستانیوں کو موقع دے رہی ہیں کہ وہ کوتاہی دوبارہ نہ کرنا. یہ جو ظلم و ستم فاطمہ جناح نے سہا جرنیلوں سے, وہ علیمہ خان بھی سہ رہی ہیں. کردار کشی سے لے کے جس طرح فاطمہ جناح پر پانی چوری کے کیسز بنے, آج دیکھ لیں علیمہ خان کے اوپر بھی غداری, دہشت گردی کے دھڑا دھڑ کیسز ہیں. 26 نومبر سمیت انہیں بھی یہی پیغام دیا جا رہا ہے گرفتار کر لیں گے, مجھے انہوں نے خود بتایا تھا. ابھی دیکھیں یہ ظلم سے لیکن خوفزدہ نہیں ہے, یہ فرعون اور یزید کو للکار نہیں ہے. اور ان کا نکلنا اتنا بڑا معاملہ ہے, اتنا بڑا معاملہ کہ دیکھیں علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی ایک بات کی کہ جس طرح وینزویلا کے صدر کو دن دہاڑے ٹرمپ نے اغوا کیا, دنیا کے سامنے تمام قوانین کی دھجیاں اڑائیں, اس کے اوپر منشیات کا کیس ڈال کے امریکی عدالتوں میں لے گیا, اور پوری دنیا میں وینزویلا کے اوپر کوئی ایک شخص بھی بات کرنے کو تیار نہیں. آپ پاکستان کے حالات پہ روتے ہیں, پوری دنیا میں کسی کی جرت نہیں ہو وینزویلا کے صدر کے اس غیر قانونی اغوا پر بولتے. عمران خان کی یہ تینوں بہنیں نہ ہوتی تو اس وقت یہ ذرا سوچیں خان کے ساتھ یہ کیا کر چکے ہوتے. علیمہ خان نے اس تحریک میں صرف مردے میں جان نہیں ڈالی, بلکہ یہ جو کہتے تھے نا عوام نکلتی نہیں, آج اپنی آنکھوں سے ذرا دیکھیں. یہ قیادت تھی جو عوام کو نکلنے نہیں دیتی. عوام کو تو چھوڑیں, علیمہ خان کہہ رہی تھی فوج کے سپاہی روک روک کر انہیں کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. خود ان کا بیان ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر پولیس والے بھی کہتے تھے آپ کیوں نہیں کچھ کرتی. آپ کو میرے ویلاگ یاد ہے, ہم لوگ چیخ چیخ کر علیمہ خان سے کہتے رہے کہ خیبر پختونخوا سے نکلیں تب خان رہا ہوگا. اب وہ نکل رہی ہیں, اب عوام کا کام ہے. اب تحریک انصاف کے ان لیڈرز کا جو علیمہ خان کو اڈیالہ جیل کے باہر کہتے تھے جی عوام نہیں نکلتی. جنید اکبر نے شانگلہ میں ابھی اپنے لوگوں سے بڑی تنقید, آپ اڈیالہ جیل کیوں نہیں آتے. یہ خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر ہیں. ورکرز اب ان سے پوچھے کہ خیبر پختونخوا میں علیمہ خان موجود ہیں, آپ ان کی ساتھ کیوں نہیں ہیں. وہ کوئی نیپال میں تو نہیں ہے, خیبر پختونخوا میں ہے جہاں آپ کی حکومت ہے. اس وقت ساری کی ساری قیادت تحریک انصاف کی علیمہ خان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی. بھئی عمران خان کی رہائی یا اسپتال منتقلی کیا ان کا ایجنڈا نہیں ہے؟ کیا عمران خان ان کا لیڈر نہیں ہے؟ یا کون سی ایسی مصیبت ہے نکلنے نہیں دیتی کہ عمر ایوب مفرور ہے, 50 سال کی سزا کاٹ رہا ہے, وہ علیمہ خان کے ساتھ مانسیرا میں کھڑا ہے. ان لوگوں کو ایسا کیا مسئلہ ہے کہ یہ کیوں نظر نہیں آ رہے؟ ان کے کیا قد چھوٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے؟ یہ عمران خان سے بڑے ہیں. بھائی علیمہ خان نے کوئی عہدہ تو نہیں مانگا ان سے. عمران خان کے نام پر تو یہ اسمبلی میں مرات اور مزے لوٹ رہے ہیں. یہ تو کونسلر لڑ کے الیکشن جیتنے کے قابل نہیں ہے, جو گھر والے ان کو ووٹ نہ دیں. علیمہ خان نے اسی لیے سہیل آفریدی کو بھی بات صاف صاف کی کہ 5 اگست کو کوئی سیمی فائنل نہیں ہے, فائنل ہے. راستے میں رکنے والا کام نہیں ہوگا. جو فائنل کال ہوگی وہ اڈیالہ یا ڈی چوک کی ہوگی. دیکھیں یہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کا فائدہ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ عمران خان کا مکمل خاموش تھا. تحریک انصاف دوبارہ جاگی ہے, اکاؤنٹس ایکٹیو ہوئے ہیں, ان کے تمام ٹویٹس وائرل ہو رہی ہیں, عمران خان کے پیغامات نظر آ رہے ہیں. تو یہ اب صرف تحریک انصاف کی قیادت اپنی ٹانگوں میں ڈان ڈالے, یہ عہدے مراد لالچوں کے خوف کے بت کو توڑے, کرنل کی غلامی سے نکلیں. علیمہ خان کے ساتھ کھڑے ہوتے یہ معاملہ چند دنوں میں انشاءاللہ حل ہوگا. 14 اگست کو خان آپ کو رہا ہوتا نظر آئے گا. حالات بالکل سجے ہوئے ہیں, لوازمات پورے ہو چکے ہیں. ہندوستان کی جنریشن زی نے بھی آپ کو سکھایا ہے اور کشمیر کے لوگوں نے بھی کہ پرامن انداز میں اپنا حق کیسے لیتے ہیں. مسائل سارے وہی ہیں. دیکھیں جنریشن زی نے وہ سبق سکھایا جو شاید سالہ سال آپ نہ سیکھ سکیں. جنہوں کو سکھایا ان کے بھی حالات دیکھیں. یہ بھارتی چیف کی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں منظر عام پہ, وہ سوزوکی ماروتی سیاز, وہ جس کی قیمت بھارت میں 11 لاکھ ہے, 26 لاکھ پاکستانی, وہ اس میں سے نکل رہا ہے.
اسے دیکھیں ذرا اور وہ ترانہ پڑھیں، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے، 11 لاکھ کی گاڑی میں گھومتا ہے. یہ دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہے، 5 کھرب ڈالر کی، 5 کھرب ڈالر کی، ارب کی نہیں. بھارت کا دفاعی بجٹ دنیا میں چوتھے نمبر پر 92 ارب ڈالر کا ہے. گاڑی اس کے پاس کون سی ہے؟ 11 لاکھ کی ہندوستانی روپیوں. اس کے پاس تو کوئی 20 ارب کا جہاز نہیں ہے، وہ تو کوئی BMW اسپیشل قسم کی مرسیڈیزوں میں نہیں بنا، کوئی وہ DHA کے پلاٹ نہیں ہے، کالونیاں نہیں ہے، ریٹائرمنٹ کے اربوں کے فنڈ نہیں ہے، امارات نہیں ہے. وہ تو ریٹائر ہو کے کچھ جزیرے پاپا جان کے پیزے یا انویسٹمنٹ یا بیرونی ملک نیشنلٹیز لے کے وہ غریب مسکینوں کی طرح پھر رہے ہیں. جس میں ان کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے آپ کو پھدو کیسے لگایا. یہ FIA والے آپ کے موبائل کھول کے عمران خان کی تصویریں لے کے آپ کو گرفتار کر لیں. وہاں بھارت میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابھی بلکہ ایک اور واردات دیکھیں، یہ وسیم بادامی کا آپ نے دیکھا ہوگا ARY پہ ایک راک ایجنٹ کو بٹھا کے انٹرویو. راک کا ایجنٹ اتنا ویلا کہ وہ ARY کے انٹرویو میں بیٹھا ہوا ان کو بتا رہے ہیں. یہ وہ 1990 کے اسکرپٹ رائٹر ہیں. آپ یقین کریں بخدا یہ وہ نہیں بدل رہے. صحافیوں کے ذریعے راک ایجنٹ پکڑ لیتے ہیں اور راک ایجنٹوں کے ذریعے صحافی پکڑ لیتے ہیں. پھر جیو کا ایک صحافی ابھی وہ فخر پتہ نہیں کیا نام ہے پورا، وہ کہہ رہے ہیں سٹوری چھپوانے کے لیے اسے را نے کہا 70,000 روپے دے، مطلب بھارتی ایجنسی سے کالم چھپوانے کے 70,000 روپے دے رہی ہے. وہ تو مہدی حسن ہے پاکستان کا. بھئی آپ کتنے بڑے صحافی ہیں، آپ کی کیا اتنی بڑی ورتھ ہے کہ لوگ آپ یہاں بھارت میں بھی جنسی کا احتجاج ہو رہا تو وہاں پہلا الزام کہ جی پاکستان راشن سپلائی کر رہا ہے. یہاں بھی آپ جرنیلوں کی بات کریں، ججزی کرپشن کی بات کریں، پہلا الزام راک ایجنٹ، دوسرا الزام اسرائیل کا، پہلا را ایجنسی فنڈنگ کرتی. حالانکہ ان کی اپنی ویڈیوز دیکھیں کہ اپنے جرنیل وہ وسکی کے گلاس اٹھائے ہوئے را کے چیف کے ساتھ بیٹھ کے کتابیں لکھتے رہے. ان کے گھروں میں وہ رقص و سرور کی محفلیں ہوتی رہی. ان کی ایجنسیوں کے لوگ بیٹھ کے شراب و کباب کی محفلیں نہیں کرتے. یہ نواز شریف ان کے گھر ویزے کے بغیر نہیں آتا رہا مودی کے. آپ کسی ہندوستانی سے بات کریں، ہم کریں تو راک ایجنٹ. مشرف چاہے تو کارگل میں جنگ لگا دے، چاہے تو آگرہ محل تاج محل کے باہر جا کے فوٹو بنوائے. ضیاء الحق چاہے تو اٹھ کے منہ اٹھا کے سیدھا راجیو گاندھی کے پاس پہنچ جائے ملنے، اور بے نظیر پہ الزام لگانا ہو تو جی سکھوں کی فہرستیں دی. مطلب یہ اسی 80-90 کی دہائی سے نکل ہی نہیں رہی. پتہ نہیں یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کرتے ہیں یا شاہ سارا ان کا بالکل پھدو ہے، عقل سے باہر ہے کہ ابھی تک اس میں ہی پھنسے ہیں. بہرحال یہ پاکستانیوں کے پاس یہ دیکھیں بڑا آج الیکشن کے بعد معاملات بہت سارے سامنے آئیں گے. موقع یہی ہے ان کے پاس کہ پرامن انداز میں جنریشن زی کی طرح نکلیں. وہاں جس طرح وہ ناشتے کھاتے رہے آپ بھی اپنے ترانے پڑھتے رہیں، قومی ترانہ پڑھیں. ہو سکتا ہے دفعہ مارنے کے بجائے کوئی سلوٹی مارنا شروع کر دے. دیکھیں اللہ کے کام میں اس کا دل بدل جائے تو کوشش کریں. اور اب انسان کا کام ہے دیکھیں کوشش کرنا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے اس قوم کی حالت جب تک وہ خود نہ بدلنا چاہیں نہیں بدلتی. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلا تک لے جاتے ہیں. اللہ حافظ.